like to extend my heartiest welcome to Professor Ahsan Iqbal Saab for being here today. He previously visited our old campus in 2018, early 2018, to inaugurate the Dow Dental College, which was constructed and furnished through the help of the Higher Education Commission. The funds were provided in 100%. In today's event, the laboratory, sir, that you have visited just now, the Genomics lab, that has been in principle contributed to by the Higher Education Commission, while the Medical College Alumni Association has contributed $500,000 to that. And we hope that this will bring about a contribution and will help us in cancer genomics and work in that area. In fact, we are in discussion with the University of Oxford Genomics Department, and they may actually train some people for us, or at least they will train one PhD student in their cancer genomics unit. I will just mention one other thing, and that is that we have a PC1 pending at the Higher Education Commission. Dr. Shaista Sohail was very kind, and she initiated that and saw to it that it progressed further up. And then it got stuck at the pre-CDWP level. So at pre-CDWP, it was approved, but now further progress needs to be made, and I hope you will help us in pushing it onto the budget next year. In fact, there are certain, these are some of the buildings which are included in the pre-CDWP. There is an acute shortage now of girls' hostel facility. And the pictures that you see over there are a new facility that can be built. That will bring about an improvement in the facilities of the university. So thank you once again for being here today. Encouraging words surely mean a lot, and I'm sure we'll all agree that it gives us the impetus to work towards the progress of academia as well as the research. We are honored to witness the presence of our chief guest, Professor Dr. Ahsan Iqbal. Professor Ahsan Iqbal is the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives for the Government of Pakistan. He joined this ministry in April 2022 and is responsible for overseeing all the policies and divisions, including in the ministry, ranging from administration, social governance to information technology, infrastructure, and energy. He is also serving as a member of Parliament in National Assembly of Pakistan. As a Minister of Planning, Development, and Special Initiative, Professor Iqbal has been working closely for the implementation of numerous projects contributing to huge economic initiative in the development of the country. Furthermore, he has an extensive professional experience as an author and has penned numerous policy papers in the domain of planning, strategy, and business development. I would request our chief guest, Professor Ahsan Iqbal, to say a few kind words, please. Professor Dr. Saeed Qureshi Saab, Vice Chancellor, Dow Medical University, faculty members, students. First of all, I am really honored कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि आपके बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट कर सकूं, और ये दूसरा मेरा विज़िट है 2018 में डेंटल कॉलेज की इनॉग्रेशन के लिए मैं हाज़िर हुआ था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़ा एक जेनरस तारुफ कराया। एक साहब थे जिनको पब्लिक स्पीकिंग का ज़्यादा मलका हासिल नहीं था, और जब भी वो तकरीर करने खड़े होते थे तो बहुत उन पर उसका दबाव होता था, और हर तकरीब से पहले इस ख़्याल से कि उन्हें लोगों के सामने बोलना होगा, वो एक बड़ी इज़्तिरारी कैफियत से गुज़रते थे, पेन से गुज़रते थे, और फिर उनकी वो पेन उनके गिर्द जो लोग थे उनके ऊपर निकलती थी, और वो भी बहुत तंग होते थे। तो एक दिन उनके असिस्टेंट ने
پوچھا کہ صاحب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ تقریر کرنا کوئی آپ کے لیے خوشگوار تجربہ نہیں، اور ہر تقریر جو ہے وہ ایک آپ کے لیے بھی ڈرانا خواب ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ڈرانا تجربہ ہوتی ہے. تو یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ جب آپ اتنی اذیت سے گزرتے ہیں تو کیوں آپ ہر اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو تقریر کے لیے دیا جاتا ہے. آپ اسے اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ویل اٹ از دا پلیجر آف لسننگ ٹو دا انٹروڈکشنز. تو میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی توانائی مجھے ملی ہے ایک بہت جنرس انٹروڈکشن سے. لیکن میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ادارہ بنایا ہے اور جو اس ادارے کے اندر میں نے کام دیکھا ہے، اس نے بہت امید دی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. چونکہ آج ہم جس عہد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اسے 4th انڈسٹریل ریولوشن کہا جا رہا ہے، اور ہمارے جیسے ممالک ایک دوراہے پر ہیں کہ اگر ہم نے اس 4th انڈسٹریل ریولوشن کی لہر پر جست لگا کے سواری نہ کی، جیسے کہ غالباً شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہر کسی کی راستے میں ایک ایسی لہر آتی ہے کہ وہ ٹائیڈ اگر وہ پکڑ لیں تو وہ اسے کامیابی اور منزل مراد پہ لے جاتی ہے، لیکن اگر وہ لہر مس کر دی جائے تو پھر وہ شخص یا وہ معاشرہ یا وہ گروہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسی طرح ہم نے پہلی جو 3 انڈسٹریل ریولوشنز کی لہریں تھیں انہیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت مس کیا. 18ویں صدی میں جب پہلی سٹیم انجن اور سٹیم پاور کے ذریعے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس وقت وہ بڑی بڑی امپائرز، چاہے وہ آٹومن امپائر تھی چاہے وہ مغل امپائر تھی، وہ اپنے محل بنانے میں لگے ہوئے تھے. لیکن یورپ اور نارتھ امریکہ میں اس وقت سٹیم پاور کو ماسٹر کیا جا رہا تھا، اور اس نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا، اور وہ بڑی بڑی امپائرز جو ایگریکلچر اکانومی کے ذریعے طاقت حاصل کرتی تھیں، جب سٹیم انجن اور سٹیم پاور سے ایک انڈسٹریل بیس بنی تو وہ سب پیچھے رہ گئیں. پھر اس سے اگلی صدی میں جب الیکٹریسٹی نے اور میس پروڈکشن نے سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن برپا کی تو اس کا بھی فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے. یورپ اور نارتھ امریکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر مچ لیٹر جو ایسٹ ایشین اکانومیز ہیں انہوں نے اس کو کیچ کیا اور وہ بھی آگے نکل گئے. پھر 20ویں صدی میں اس کے اختتام پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کے ذریعے ایک 3rd ریولوشن آئی جس نے کہ تمام دنیا کے پیداواری نظام میں نئے پیراڈائمز لائے، اور وہ ممالک جنہوں نے اس پاور کو ہارنس کیا وہ ایک اور جست کے ساتھ آگے نکل گئے. اور اب جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے اس میں جو ڈرائیورز آف پروگریس ہیں وہ یکسر بدل گئے ہیں. اس میں کمپیوٹرز، روبوٹکس، ٹیلی کمیونیکیشنز، مین میڈ مٹیریلز، نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ آف تھنگز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ ڈرائیورز ہیں کہ جو آنے والے عہد کے لیورز آف پروگریس ہیں. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مستقبل کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، مستقبل کی جنگیں کلاس رومز اور لیبارٹریز کے اندر لڑی جا رہی ہیں. جس قوم کے کلاس روم اور لیبارٹری مضبوط ہوں گے اس قوم کا مستقبل محفوظ ہوگا، اور جس قوم کے کلاس روم اور لیبارٹریاں بدحال ہوں گے اس قوم کا مستقبل تاریک ہوگا. تو آج جو لیبارٹریز میں نے کام دیکھا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا. بائیو ٹیکنالوجی ایک وہ ایمرجنگ فیلڈ ہے کہ جو آنے والے وقت میں اسی طرح ٹرانسفارمیشن لے کر آئے گی جیسے 1970 اور 80 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو ری ڈیفائن کیا تھا. بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف
ہیلتھ کیئر کے اندر ریولوشن آئے گا، بلکہ ایگریکلچر کے اندر، اکانومی کے دوسرے شعبوں میں، انڈسٹری میں، ہر چیز میں نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، اور پرانے جو ماڈلز ہیں وہ تبدیل اور ریپلیس ہوں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں تقریباً 800 ملین سے زیادہ، 80 کروڑ سے زیادہ افراد ہر روز بھوکے سوتے ہیں، چونکہ ان کے لیے اناج دستیاب نہیں ہے۔ تقریباً 40,000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں بھوک کی وجہ سے، جن میں سے آدھے بچے ہیں۔ اور یہ جو دنیا میں آبادی کا دباؤ ہے اور خوراک کی کمی ہے، اگر اس کو کسی بھی طرح سے ہم پورا کر سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ بائیو ٹیکنالوجی ہے، کہ جس کے ذریعے ہم ریسرچ کر کے ایگریکلچر کراپس کو ریولوشنائز کر سکتے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے جیسے ملک کو ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی فرنٹ لائن کے اوپر ہم اتنے ولنریبل ملک ہیں، جس کے نتیجے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر اتنی بڑی تباہی ہوئی، بلوچستان میں تباہی ہوئی، باقی بھی صوبوں میں کم ہوئی، لیکن یہ دو صوبوں میں تو اتنی زیادہ تباہی ہوئی کہ اس سیلاب نے زراعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آنے والے وقت میں صرف سیلاب ہی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں کبھی ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ہمیں ڈراؤٹ کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ہمیں بارش بے وقت ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ہمیں اس وقت زیادہ بارش ملے گی جب اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس وقت جب ضرورت ہوگی تو بارش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو موسمیاتی تغیرات ہیں، یہ ہمارے جو زراعت کے نظام ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو ہمیں سمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا ہوگا، ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف جانا ہوگا، اور اس کے لیے نئے سیڈز کی ضرورت ہوگی کہ جو اس نئے ایکو سسٹم سے مطابقت رکھے اور ہماری پیداواری صلاحیت کو گھٹانے کی بجائے ان تغیرات کے اندر ان کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے برقرار رکھے اور اس میں اضافہ کرے۔ اسی طرح جو ہماری ہیلتھ سیکٹر ہے، اس میں جو ہمیں آج چیلنجز درپیش ہو رہی ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کینسر کی تیزی کے ساتھ فروغ ہو رہی ہے سوسائٹی میں، اور اس کے بے شمار وجوہات ہیں، چاہے ایڈلٹریشن ہے، چاہے پیسٹیسائڈز ہیں، چاہے جو بھی ہیں۔ تو اب بائیو ٹیکنالوجی وہ ایریا ہے اور وہ شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے انشاءاللہ مستقبل میں کینسر کا بھی کیور ہمیں مل سکے گا۔ پھر اسی طرح جو دوسرے امراض ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جو بے قابو ہو چکے ہیں، وبا کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ان سب کے لیے بھی بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں اپرچونٹیز مل سکتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو علاج کی سہولت دے سکیں، ان کو نہ صرف علاج کر سکیں بلکہ بروقت تشخیص کر سکیں۔ بائیو ٹیکنالوجی ڈائگنوسس کے لیے، ارلی ڈیٹیکشن آف ڈیزیزز کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی فراہم کرتی ہے۔ تو اس شعبے کے اندر جتنی بھی دسترس ہوگی وہ ہمارے قوم کے مستقبل کی صحت کی ضمانت بھی فراہم کرے گی۔ اور اسی کے طرح جو ویکسینز ہیں جو ہم سب امپورٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس شعبے کے اندر اپنی مہارت کو بڑھائیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ویکسینز مقامی طور پہ تیار کر سکیں گے، بلکہ مستقبل کے لیے بھی جو بیماریاں آ سکتی ہیں ان کی پیش بندی کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بے حد ایک اہم کردار مستقبل میں انشاءاللہ ادا کرے گا۔ اور میں آپ سب کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ہیومن ریسورس یہاں پر موجود ہے اور جو اس کی ڈیڈیکیشن ہے، جو اس ادارے کی ساخت سے نظر آ رہی ہے، وہ یقیناً اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اور پیشن کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ تنخواہوں سے نہیں ہوتی، سائنٹیفک ریسرچ پیشن کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس شخص کے اندر پیشن نہیں ہے وہ کبھی ریسرچر نہیں بن سکتا۔ میں نے جب باہر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہمارے ہاں، تو اب الحمدللہ کچھ یونیورسٹیز میں ریسرچ کا ماحول بن رہا ہے، لیکن جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ریسرچ کے بغیر بھی گزارا چل جاتا تھا۔
تو آپ صرف اپنے نوٹ پورے رکھیں اور امتحان میں ان کو چھاپ دیں اور لکھ دیں تو آپ نکل جاتے تھے. اور میں جب امریکہ پڑھنے گیا تو میرے لیے سب سے پہلا تو خوشگوار حادثہ اور تجربہ یہ تھا کہ ساری رات آپ کو لائبریری بیٹھنا پڑتا تھا. اور کئی دفعہ جاتے تھے لائبریری شام کو 8 بجے 9 بجے تو گھڑی دیکھیے صبح کے 3 بج گئے اور وقت کا پتہ نہیں لگا. اور پھر سوچتے تھے بھئی ہم بھی یونیورسٹی سے لاہور سے پڑھ کے آئے ہیں انجینئرنگ سے, تو وہاں تو کبھی اتنی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ لائبریری میں جائیں. پھر اسی طرح جب کلاس روم میں بیٹھتے تھے تو پتہ لگا کہ بھئی یہ انٹریکٹیو لرننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, چونکہ ہمیں تو یہ عادت تھی کہ پروفیسر صاحب نے بس لیکچر دینا ہے, ہم نے نوٹس کاپی کرنے ہیں اور اللہ خیر صلاح. لیکن پھر وہاں جا کے پتہ چلا کہ اگر آپ نے ہر لیکچر کے لیے کم از کم 100-150 صفحوں کی ریڈنگ پوری نہیں کی تو آپ اس کلاس ڈسکشن کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور آپ کو اس کلاس ڈسکشن میں خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ اپنے چیپٹرز اور جتنی ریڈنگ مٹیریل ہوتا تھا وہ پڑھ کے جانا پڑتا تھا. اور پھر وہاں پہ پروفیسر واز مور آف اے فیسیلیٹیٹر آف لرننگ. وہ لیکچر کم کرتا تھا اور لوگوں سے زیادہ ایکسٹریکٹ کرتا تھا. تو یہ جو ایک نیا انداز تھا یہ بھی اس وقت پھر سمجھ آئی کہ نہیں لرننگ کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہائر ایجوکیشن کو ایک ریئل لرننگ ماڈل کا شاہکار بنائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں ابھی جاتا ہوں وہاں مغرب کی آج اگر بالادستی ہے تو اس لیے ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیوں نے وہ کلچر پیدا کیا ہے کہ جب بھی آپ وہاں جائیں دل کرتا ہے کہ ابھی کھڑے پیر داخلہ لے لیں اور یہاں پہ اس حصہ بن جائیں اس لرننگ کے عمل کا. ابھی میں برطانیہ گیا تو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز میں گیا اور کیمبرج یونیورسٹی میں پورا ایک دن ان کے انوویشن سینٹرز کو وزٹ کیا اور ان کے ساتھ کولیبریشن کے لیے بات چیت کی. تو یقین کیجئے کہ ایک ایسا ایکو سسٹم تھا کہ جس میں انسان کو یہ دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے اس کا حصہ بن جاؤں. لیکن ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم لرننگ اور انوویشن کے ایکو سسٹمز بنانے کی بجائے ایگو سسٹمز کے اندر قید ہیں. ہمارے جو ایگو سسٹمز ہیں انہوں نے ہماری لرننگ انوائرمنٹس کو مقید کیا ہوا ہے اپنی اپنی ذاتی مفادات یا اپنے ذات کے اس حصار کے اندر. اور ضرورت یہ ہے کہ ہم ان ایگو سٹرکچرز کو توڑ کے انوویشن کے اور لرننگ کے ایکو سٹرکچرز کریٹ کریں کہ جس کے اندر سے نئے خیالات نئے آئیڈیاز نکلیں, نئی کریٹیوٹی اور انوویشن ہو, اس سے ہم ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے جب ویژن 2025 شروع کیا 2013-14 میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا کے سب ملک ترقی کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں فاسٹ ٹریک ترقی کر سکتا. اور اس میں ایک تجربہ پہلے ویژن 2010 کا بھی میں نے کیا 1997-98 میں, جب اس وقت ہماری حکومت تھی تو وی تھاٹ کہ وی کین آلسو کاپی ملیشیا اینڈ ادر کنٹریز. تو وی ہیڈ ویژن 2010 بٹ 2 سال بعد مارشل لا لگا تو انہوں نے ویژن 2010 کھڑکی سے باہر پھینک دیا, تو ہم پھر اسکوائر 1 پہ آ گئے. لیکن اس میں ایک پروجیکٹ جو شروع کیا تھا ٹیچرز ریسرچرز اوورسیز اسکالرشپ اسکیم اور پی ایچ ڈی اسکالرز کی وظائف کا, چونکہ 98 میں جب میں نے کہا کہ بھئی دیکھیے یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز کتنے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, تو انہوں نے کہا جی تقریباً 350 کے قریب. تو ہم نے جب دیکھا مزید تو پتہ چلا کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں ان میں سے 60% یا اس سے زیادہ ریٹائر ہونے والے ہیں. تو پیچھے بالکل ایک خلا تھا. تو اس پر پھر 98 میں ہم نے یہ ٹیچرز ریسرچرز اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کا پروجیکٹ 5000 پی ایچ ڈیز ٹرین کرنے کا شروع کیا اوور نیکسٹ 10 ایئرز, اور اس کے لیے وسائل فراہم کیے. اور خوش قسمتی سے یہ پروجیکٹ چلتا رہا, چونکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان پھر وزیر بن گئے مشرف صاحب کی حکومت میں, تو وہ میرے ساتھ اس پروجیکٹ کے اندر شریک تھے اس کو بنانے میں, اور اس کے اندر ان کی انپٹ تھی. تو چونکہ ان کی اونرشپ تھی انہوں نے وزیر بننے کے بعد مشرف صاحب سے کہا کہ اس پروجیکٹ کو جاری رکھا.
تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں اگلے 10 سالوں میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ٹرین ہو کر آئی، جس نے کہ آج ہمارے یونیورسٹیز کے اندر بیک بون کا کردار ادا کیا ہے سائنٹیفک ریسرچ کو آگے لے جانے میں. اور اگر وہ پروجیکٹ اس وقت نہ ہوتا تو آج ہمیں ایک گھوپ اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا. اسی طرح 2013 اور 18 کے درمیان بھی ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کے لیے ریکارڈ فنڈنگ اس وقت کی، اور کئی نئے کیمپسز، کئی نئے ریسرچ کے سینٹرز بنائے، اور 4 سینٹر نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ، نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی، نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس، اور اسی طرح ایک نینو ٹیکنالوجی کا تھا، وہ پھر حکومت ختم ہو گئی تو نہیں بن سکا، اب انشاءاللہ اسے بنا رہے ہیں. لیکن یہ 4 ہم شروع کر گئے، اور اسی طرح لاتعداد اور انیشیٹوز تھے. اور آپ دیکھیے کہ جب 2013-14 میں ویژن 2025 ہم نے بنایا تو پاکستان کی یہ حالت تھی کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا. کراچی کا یہ حال تھا کہ جب کوئی شخص گھر کا فرد باہر نکلتا تھا تو اس کی ماں، بہن، بیٹی، والد، والدہ جا نماز پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر سے شام کو گھر آ جائے. جس روز یہ خبر آتی تھی کہ آج کراچی میں ہلاکتیں سنگل ڈیجٹ کی ہوئی ہیں تو لوگ سائے آف ریلیف لیتے تھے کہ شکر ہے آج امن رہا ہے کراچی کے اندر، ورنہ روزانہ درجنوں کے حساب سے لاشیں گرتی تھیں، بوریوں میں ملتی تھیں. یہ حالات تھے. تو اس کے لیے بھی فیصلہ کن اقدامات اٹھائے، ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی، ملک کو دوبارہ سی پیک جیسے منصوبوں کے ذریعے آگے چلایا، اندھیرے ختم کرنے کے لیے 11,000 میگا واٹ نئے بجلی کے منصوبے 3 سالوں میں لگے، موٹر ویز بنی، کراچی حیدرآباد موٹر وے بنی، ملتان سکھر موٹر وے بنی، اسی طرح ایک ملک کو اس میں جوڑا. لیکن کیا ہوا کہ جب 2018 میں پولیٹیکل چینج آئی تو 2025 کو اٹھا کے پھر کھڑکی سے باہر پھینک دیا، اور وہ سارے منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے ان سب منصوبوں کو روک دیا گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سزا ملتی ہے ڈسکنٹینیوٹی کی، اور میرے آج آنے کی وجہ ایک کیا خصوصی تھی کہ میں نے آ کے کس بات کو انڈرسکور کیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک منصوبہ جس کی مجھے سزا دی گئی کہ جیل میں 2.25 مہینے میں سزائے موت کی قیدی کی چکی میں رہا، نارووال سپورٹ سٹی کا پروجیکٹ تھا کہ جو ہماری حکومت سے پہلے منظور ہوا تھا، نامکمل تھا، اور ہم نے اسے مکمل کرنے کے لیے فنڈز دیے. تو میرے پہ یہ کیس نہیں بنا کہ میں نے کوئی اس میں مالی بدعنوانی کی، کیس یہ بنا کہ جی آپ کے ضلع میں یہ ایک منصوبہ ہے جس کے لیے آپ نے فنڈز جاری کیے اور آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. وہ کیس بنا کے اس منصوبے کو فنڈنگ روک دی گئی، پولیٹیسائز کیا گیا. میں نے تو جو 2.25 مہینے جیل میں کاٹے بے گناہ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو چیرا چیرا کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ مذاق تھا اور جھوٹ تھا. لیکن مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم ہے کہ اب اس منصوبے کو جب ہم نے دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے نیسپاک سے اور متعلقہ اداروں سے اس کی ایسٹیمیشن کرائی ہے، تو جس منصوبے نے 70 کروڑ سے مکمل ہو جانا تھا، وہ 70 کروڑ جاری نہ کر کے اس پہ اب تقریباً 3 ارب سے زیادہ اضافی قیمت لگے گی، جس میں 2.4 بلین ایڈیشنل ہے. 70 کروڑ کے اوپر 2.4 بلین ایکسٹرا کاسٹ ہے فار ایسکیلیشن، اور اس کی جو انفلیشن ہوئی اس کی وجہ، اور یہ تقریباً دگنی قیمت ہو گئی. اس میں ایک اس جیسا نیا منصوبہ بن سکتا تھا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آج ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ پاکستان 75ویں سالگرہ کے اوپر کیوں دھکے کھا رہا ہے. کبھی ہم سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں کہ کچھ ہماری مدد کر دو، کبھی ہم چین کے پاس جا رہے ہیں ہماری مدد کر دو، کبھی ہم UAE کے پاس جا رہے ہیں کہ اپنا قرضہ رول اوور کر دو. IMF جو ہے وہ ہمیں لکیریں لگوا رہا ہے ناک سے کہ بھی تب یہ پہلے یہ بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، یہ کرو، پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے.
اس حال میں ہم کیوں کھڑے ہیں جبکہ بنگلہ دیش، بھارت ہم سے پیچھے تھے، وہ آگے نکل گئے ہیں؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. چاہے جاپان تھا، ملیشیا تھا، ساؤتھ کوریا تھا، سنگاپور تھا، چائنا تھا، ویٹنام ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ٹرکی ہے، جس ملک نے ترقی کی ہے وہاں پہ کم از کم 10 سال کا تسلسل تھا حکومتوں کا. اس کے نتیجے میں پالیسیز جو ہیں تسلسل سے چلیں اور انہوں نے اپنی جڑیں بنائیں. جس ملک نے اپنی سیاست میں T20 کا میچ کھیلا ہے کہ ہر وقت جل تھل ہی رہی ہے کہ بس اوپر کر دو، نیچے کر دو اور یہ کر دو، کوئی ایک ملک دنیا میں نہیں ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ترقی کیا ہو. Political stability is a necessary but may not be a sufficient condition, but is a necessary prerequisite condition for development. تو اگر ہم اپنے ملک میں استحکام نہیں پیدا کریں گے، ہم اپنے ملک کے اندر کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو یقینی نہیں بنائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. آج جس لیب کا میں نے افتتاح کیا ہے، اس لیب کی منظوری 2020 یا 21 میں پچھلی حکومت کے دور میں دی گئی تھی. ہم نے آ کے اس کا راستہ نہیں روکا، کیونکہ ہر وہ اچھا منصوبہ جو ملک کے لیے مفید ہے، چاہے اسے کوئی حکومت نے شروع کیا ہو، اسے مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے ذریعے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے ملک کی سمت کو بھی مستقل مزاجی کے ساتھ ایک سمت کے اندر لے کے چلنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. دوسری وجہ اس منصوبے نے جس میں مجھے متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ اس کی 2 ایسی حیثیتیں ہیں کہ جو بہت قابل تحسین ہیں. ایک جو بائیو ٹیکنالوجی کا اسکول ہے، یہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے اپنے وسائل سے بنایا، تو اس کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک خطیر رقم ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے الومنائی نے ڈالی ہے. یہ ایک ایسا رجحان ہے کہ جو ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں اسے مضبوط نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے. اور اگر آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں، جہاں پہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے آج 36 سال ہو گئے گریجویٹ کیے ہوئے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ان کے جو الومنائی آفس ہے اس کی چٹھی ابھی بھی مجھے آتی ہے کہ یور $10 ڈونیشن اور گفٹ کین آلسو میک اے ڈفرنس. تو وہ $10 سے لے کے 50، 100، 500، 1000 ہر ڈالر کی وہ مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں دے سکتے تو $10 ہی دے دیں. اور وہ اپنے الومنائی سے اتنی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر مغرب کی آج لیڈرشپ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ روایت جو مسلم اسپین میں یا مسلم بغداد میں تھی، جب ہمارے سائنسدان اس وقت دنیا کے ٹاپ ناچ سائنسدان تھے، وہ وقف کی روایت تھی. تمام جامعات اور مدارس جن کے اندر یہ سائنسدان کام کرتے تھے، لوگ ان کے لیے وقف کرتے تھے. آج امریکہ کی یونیورسٹیاں انڈاؤمنٹس کی طاقت کے ذریعے دنیا کا انفارمیشن اور نالج پاور ہاؤس بنی ہوئی ہیں. وہاں پر کوئی شخص جو ملینئر بنتا ہے، وہ ملینئر، کروڑ پتی، ارب پتی بننے کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اپنی اولاد کو کیا دے کے جانا ہے. وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے اس مادر علمی کو کیا دینا ہے جس کی وجہ سے میں ارب پتی بناؤں. اور لہٰذا وہاں پر اکثر آپ دیکھیں گے کہ کوئی یونیورسٹی کہے گی، اب ہمارا واٹن اسکول ہے، وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ایک ان کا کسی نے انڈاؤمنٹ دی $350 ملین کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ دے رہے ہیں لیکن اپنا نام نہیں چاہتے کہ ہمارا نام بھی کہیں ذکر کیا جائے، لیکن I made maybe millions and billions and this is what I want to pay back. تو ہمیں بھی اپنے گریجویٹس میں یہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کامیابی کا سہرا آپ کے اس مادر علمی کو ہے جس سے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی، اور آپ اس کو کیا پے بیک کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے ان لمیٹڈ اس کی اپرچونٹی ہے.
اور آخر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کا جو ویژن بنایا ہے اس میں ایک 7 پوائنٹ ایجنڈا بنایا ہے جس میں ہر یونیورسٹی کو 7 پوائنٹس کے اوپر پرفارمنس آڈٹ کے ذریعے ہم رینک کریں گے. اور پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کو جیسے برٹش فٹ بال لیگ ہے اس کی بنیاد پہ ایک 2 ٹیئر سسٹم بنا رہے ہیں. ایک نیشنل لیگ ہوگی آف یونیورسٹیز جس کا بنیادی مقصد ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایکسیس دیں. ہماری اتنی بڑی نوجوان آبادی ہے, ہر نوجوان کا حق ہے چاہے وہ کسی علاقے میں ہے, کسی پس منظر سے ہے, اگر اس میں اعلیٰ تعلیم کی صلاحیت ہے ہی اور شی مسٹ گیٹ ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن. تو اس کے لیے وی آر اوپننگ, ہم نے پچھلے دور میں بھی لاتعداد نئے کیمپسز ریموٹ ایریاز میں کھولے. میں خود پشین میں گیا, نوشکی میں گیا, خزدار میں, وڈ میں, گوادر میں, فاٹا میں, ہر جگہ ہم نے یہ یونیورسٹیز کھولی. چونکہ ان ریموٹ ایریاز کے نوجوانوں کو اگر ہم یہ اپرچونٹی نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, چونکہ والدین ان کے ہاسٹل کے اخراجات نہیں دے سکتے. تو لہٰذا at first level a national league of universities whose basic purpose will be to provide minimum higher education as a fundamental right to any boy or girl who has the ability or who has the talent for higher education. Second tier is a premier league. اور اس پریمیئر لیگ میں ہم 12-15 وہ یونیورسٹیز لے کر آئیں گے کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو گلوبل نالج اسپیس میں جگہ دے سکیں. اینڈ دے ول بی پٹ ان ریس ٹو کوالیفائی فار دا ٹاپ 100 رینکنگ, انٹرنیشنل رینکنگ آف یونیورسٹیز. اینڈ آئی ایم شیور کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی is one of those premier universities in Pakistan which has the potential. Why cannot Dow Medical University be as good as Harvard Medical College or school اور دوسرے جو آپ کے دنیا کے ادارے ہیں, یہ جو آپ کے پاس اب سہولتیں ہیں. And I think اس کے لیے we will give you whatever support we can give because ہمارا مستقبل knowledge revolution ایج کے اندر کلاس رومز اور لیبارٹریز میں ہے. آج جو ریسرچرز ان لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں یہ واریئرز ہیں آف آر فیوچر پراسپیرٹی. اگر یہ امپاور ہوں گے تو ہمارا مستقبل محفوظ ہے, اور اگر ہماری لیبارٹریز سے وہ ریسرچ نہیں نکلے گی جو نکلنی چاہیے تو پھر ہم کمزور ہوں گے. اور اسی لیے جو پرفارمنس آڈٹ ہے اس کی 7 شرطیں ہیں. فرسٹ, ہاؤ گڈ از یور ایکیڈیمکس, ایکیڈیمک ایکسلنس کیسی ہے, دیٹس سمپل انسٹرکشنل. 2, ہاؤ گڈ از یور ریسرچ اینڈ انوویشن, اور اس کے KPIs بھی آسان ہیں کہ آپ کی فیکٹر انڈاؤمنٹ کیا, وہ فیکٹر امپیکٹ فیکٹر کیا ہے, کتنی آپ کی اچھی ہے, پیٹنٹس کتنے ہیں, کہ آپ کیسی کوالٹی کی ریسرچ کر رہے ہیں. بٹ دین وی کی ناٹ اونلی افورڈ کہ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں آپ نے چھاپ دیا تو شاباش ہوگی. نو, وی ہیو ٹو ہیو لوکل امپیکٹ. ہمارا اپنے ملک پہ کیا امپیکٹ ہے ہماری ریسرچ کا, اور اس کے لیے ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج. دا تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آج بخاری صاحب یہاں مجھے نظر آئے فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے, تو ہاؤ کین یو کولیبریٹ ود دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری, ود انڈسٹری, ان کے پرابلمز آپ سالو کریں, وہ آپ کے پاس نئی پروڈکٹس ڈیولپ کرانے آئیں, اس سے آپ کا ریونیو بھی آئے گا اور انڈسٹری کو بھی نئی پروڈکٹس ملیں گی. سو ایکیڈیمیا انڈسٹری لنک. فورتھ, واٹ از یور کمیونٹی سروس, بیکاز ایوری یونیورسٹی ہیز ٹو میک سوشل امپیکٹ. آج دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی جو ہے اس کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سوشل امپیکٹ کیا ہے. آپ ایک آئیوری ٹاور نہیں بن سکتے کہ جہاں سفید کوٹ پہن کے بڑے اسکالرز اور ریسرچرز کہیں کہ جی ہم تو لیڈنگ ایج کے اوپر ہیں, یہ کیا نیچے غریب غربا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نو, یو آلسو ہیو ٹو بی embedded in your society and must have a societal impact. So how are you addressing your social issues of underprivileged, issues of underdevelopment, اور ان کو آپ کیسے لیوریج کر رہے ہیں اپنے ریسورسز. 5ویں چیز کہ آپ کی ٹیکنالوجی انیبلمنٹ کیسی ہے.
کیونکہ اب جو یونیورسٹیز ہیں ان کی بیک بون ہیز ٹو بی دیئر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, اور وہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارم آپ کا کتنا مضبوط ہے وہ آپ کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کرے گا. چھٹی چیز, ہاؤ گڈ از یور کارپوریٹ گورننس. If you want to be a high performance organization, you must have world class internal management systems. آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ کیسی ہے, آپ کی ایچ آر مینجمنٹ کیسی ہے, آپ کی فیسلٹیز مینجمنٹ کیسی ہے. کروڑوں روپے کا سامان آ جاتا ہے ہماری یونیورسٹیز میں, لیبز میں, لیکن اس کی مینٹیننس کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. اس کو سمپل ایک پاور فلکچویشن کے لیے ہم اس کا وہ نہیں دے سکتے جو اسٹیبلائزر, اور وہ پورا نظام اڑ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں, آپ کی فیسلٹیز مینجمنٹ, اکوپمنٹ مینجمنٹ, ہیومن ریسورس, آپ کی ایچ آر, آپ کی فائنینشیل کارپوریٹ گورننس کیسی ہے. اور لاسٹلی, ہاؤ گڈ از یور پروڈکٹ, کہ جو آپ پیدا کر رہے ہیں وہ کیا پروڈکٹ بنا رہے ہیں. ناٹ اونلی پروفیشنلی, not only intellectually, but also as human beings. Whether they are true good humans and good citizens also, besides all the skills they need to have for the future age. تو یہ 7-point ایک audit ہے جس کے اوپر we are engaging top auditors of the country کہ ان کے ساتھ مل کر اس کو ہم بنا رہے ہیں, اور hopefully from this year we should be able to implement it. اور اس پر پھر ہم پاکستان کی ٹاپ ٹیئر کی یونیورسٹیز کو جو بھی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی وہ دیں گے. وائس چانسلر صاحب نے جو اپنے کہا کہ ان کی ایک پروپوزل پروجیکٹ کی پڑھی ہے, آئی تھنک اٹ ول بی این آنر فار می کہ اتنی مایا ناز جو پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کو اگر وی کین کنٹریبیوٹ تو وی ول سرٹنلی ڈو آر پارٹ, اینڈ آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ وی ول اپروو اٹ ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم, so that whatever facilities are lacking here, they are provided, and you continue, and you should have the same کہ آپ اپنا ایک strategic vision بنائیں کہ آپ ٹاپ 100 اور اس کے اندر کب ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی will surface or will appear in the top ranking of the world universities, because you have all the infrastructure, and end of the day I tell you, it is the human beings, it is the people who make difference. مشین بعد میں آتی ہے, بندوں کا پیشن پہلے آتا ہے. میں نے ڈاکٹر, بات لمبی ہو رہی ہے, ڈاکٹر اے کیو خان سے ایک دفعہ پوچھا جب یہ ایٹمی دھماکے ہو گئے تو وہ میرے پاس آیا ڈاکٹر اشفاق کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پوری دنیا جو ہے یہ ہمیں روکتی تھی کہ ایٹم بم نہیں بنانا, کوئی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ ہم نے بنا لیا. اور جہاں دنیا ہماری مدد کرنے کو تیار ہے وہاں پہ ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بچے پڑھاؤ, ہم بچے نہیں پڑھا سکتے. وہ کہتے ہیں صحت ٹھیک کرو, ہم صحت نہیں ٹھیک کرتے. تو میں نے کہا کیا آپ کی انہوں نے 4-5 چیزیں بتائیں, اینڈ آئی تھنک دوز آر ریسیپیز آف سکسیس ان اینی سیکٹر اینڈ ان اینی فیلڈ. فرسٹ ہی سیڈ کہ وی ہیڈ اے شیئرڈ ویژن کہ ہمارے ادارے میں ایک جمع دار سے لے کر چیف سائنٹیفک آفیسر یا انجینئر تک سب کو یہ پتہ تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرا مشن ہے کہ پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دینا. تو جو ہمارا ڈرائیور تھا, جو ہمارا خاک روب تھا, جو ہمارا کلرک تھا, وہ بھی یہ کہتا تھا جی میں ایم پارٹ آف اے بگ مشن. سو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ مشن ان یور آرگنائزیشن کہ ایچ اینڈ ایوری ممبر آف یور آرگنائزیشن فیلز کہ آئی ایم پارٹ آف اے بگ جرنی اور دیر از اے پرپز وچ آئی ایم فلفلنگ. 2, ہی سیڈ کہ وی ہیڈ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ. ہمارا کوئی چیئرمین جو ہے وہ 6-8 سال سے کم سرو نہیں کیا, بلکہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ جتنے آپ وزیر اعظم بدلتے ہیں اگر اسی طرح ہمارے چیئرمین بدلتے تو ہم ایٹم بم نہ بناتے, ہم پھل جھڑیاں بنا رہے ہوتے. تو تیسری چیز انہوں نے کہا کہ وی نیور کمپرومائزڈ آن میرٹ. ہماری ریکروٹمنٹ, ہماری پوسٹنگ, ہماری پروموشن, ہماری ٹرانسفر, ہم نے حد الوسع اس کو میرٹ کے اوپر کیا, کبھی کسی سفارش کے اوپر نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن تھی. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ ہمارے جو ارلی فادرز تھے پروگرام کے, دے انویسٹڈ ان ہیومن ریسورس. It was our engineers and scientists who did it. اگر کہیں ہمیں سامان کی یا ٹیکنالوجی کی کمی تھی تو یہ وہ اذہان تھے, وہ برینز تھے کہ جنہوں نے ان کا سلوشن تلاش کیا.
तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो थी, सेंट्रीफ्यूजेस जो थे, उन्होंने हमारा प्रोसेसिंग की। मैं ये कहूँगा कि ये हमारे दिमाग थे जिन्होंने ये काम किया। सो किसी भी रिसर्च या लीडिंग टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन का असल एसेट is the brain power of its people, and that is, I think, the real asset. And we see a lot of brain power here, so I see no reason that why you cannot be among the top 100 universities. So my best wishes. Pakistan Zindabad.